वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो हमारे हमसाए में, हमारे ख़त्ते में ही इस वक्त जंग जारी है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका। एक तरफ तो इस जंग की जिसको हम कहते हैं डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं। अगर ईरान की बात करें तो उस पर हमले जारी हैं, साथ साथ इज़राइल बहुत कामयाबी से जो है ईरान के जो लीडरशिप है उसको असैसिनेट कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अगर ख़बर आई कि जो सिक्योरिटी चीफ़ है लारजानी, उनको शहीद कर दिया गया, तो आज इत्तला मिली कि जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं इस्माइल ख़तीब, उनको भी शहीद कर दिया गया। मगर जैसे कि हमने पहले देखा ख़ामनेई की शहादत पर कि ईरान में जितने भी अफराद हैं लीडरशिप पोजीशन में, अगर उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी असैसिनेशन की जा रही है, तो ईरान का जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, वो इतना मजबूत है कि अफराद की गैर मौजूदगी से उसको कोई ख़ास फ़र्क पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। एटलीस्ट बाहर से जो हम बैठे देख रहे हैं, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। जो जंग है वो जारी है। ईरान की तरफ से भी हमले जो है इस वक्त ख़ित्ते में जारी हैं, चाहे वो इज़राइल पे हों, चाहे जो गल्फ़ की रियासतें हैं। क्योंकि जैसे बहुत एक्सपर्ट्स भी बात कर चुके हैं और बार बार बात कर चुके हैं कि ईरान की कोशिश ये है कि इतनी गैर यकीनी हो जाए, ख़ास तौर पे माशी तौर पे दुनिया में, कि अमेरिका के ऊपर दबाव आए और वो ये जंग रोक दे। तो एक तरफ तो ये डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं जिसमें बयानात भी आ रहे हैं। हम देख रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि कितनी कामयाबी से अमेरिका की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, ईरान को कमज़ोर वो कर रहे हैं। मगर साथ साथ हमें मसाइल भी नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने के बाद तेल की कीमतों में बहुत फ़र्क पड़ा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरन ये अपना इरादा जो था वो वाज़े किया कि वो चाहते हैं कि इस जो स्ट्रेट है इसको खोला जाए। उन्होंने दुनिया के ममालिक से इस हवाले से अपील भी की, मगर देखा ये कि कोई भी अमेरिका के साथ इस काम में शरीक होने को तैयार नहीं है। ठीक है, एक दो मुल्क ज़रूर सामने आए, मगर जो हम इतने सालों से जो एक वेस्टर्न अलायंस, चाहे वो नेटो की सूरत में हो, चाहे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कहें, वेस्ट कहें, वो अलायंस भी हमें और कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आई है पिछले एक दो दिनों में। यूके तक ने इनकार कर दिया है अमेरिका की मदद करने को, यूरोपियन यूनियन से भी इनकार आया। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड, वेस्ट की कमज़ोरी, इस तरह के इश्यूज़ पे बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, मगर शायद ये जो पिछले दिनों में इनकार की आवाज़ हमने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सुनी, तो उससे एक दफ़े फिर एहसास हुआ कि ये अलायंस अब कितनी कमज़ोर पड़ रही है। अमेरिका में भी इस हवाले से अब सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तो जैसे हमने देखा कि तेल की कीमतें बढ़ने से जो एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द एक अलायंस थी जिसको मागा भी कहा जाता है, उसमें भी अब तनकीदी आवाज़ें उठ रही हैं। बल्कि उनके अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन से एक इस्तीफ़ा भी सामने आया, और जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया उन्होंने उस इस्तीफ़े में ज़िक्र भी किया कि ये ईरान के ऊपर जो जंग है ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि कोई ख़तरा नहीं था ईरान की तरफ से अमेरिका पे। ये भी डोनाल्ड ट्रंप के लगता है कि मसाइल को बढ़ाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ख़ास तौर पे इलेक्शंस का भी ये साल है अमेरिका में। और इसके साथ साथ तीसरा हम जिक्र करेंगे खलीज का। एक तरफ तो खलीजी जो रियासतें हैं उनकी अपनी मईशत है, उनका जो एक परसेप्शन था दुनिया में कि एक बहुत मुस्तहकम और जिसको हम कहते हैं कामयाब ये रियासतें थीं जो दुनिया भर से टैलेंट भी अट्रैक्ट करती थीं, बिज़नेस भी अट्रैक्ट करती थीं। क्या ये जंग जल्द ख़त्म हो या देर से ख़त्म हो? क्या ये परसेप्शन, ये ब्रांड जो रियासतों ने बनाया था, ये अब उसी तरह रहेगा या इसमें भी कोई कमज़ोरी या हमें आते वाले दिनों में नज़र आएगी? और इसके साथ साथ जो ये बार बार इत्तलात सामने आ रही हैं कि खलीजी रियासतें भी अब चाहती हैं कि अमेरिका ईरान
کے ساتھ جو یہ جنگ ہے اس کو اپنی منطقی انجام تک پہنچائے. وہ منطقی انجام کیا ہے اس کے بارے میں کہنا تو مشکل ہے، مگر اب شاید جو خطرات محسوس ہو رہے ہیں خلیجی ریاستوں کو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کا اظہار پبلکلی نہ کر سکیں، مگر امریکہ کے ساتھ وہ یہ بات چیت کر رہی ہیں. میڈیا کی رپورٹس تو یہی کہتی ہیں، سچ کیا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے. تو یہ جو سب ایشوز ہیں ان پر بات ہم کریں گے، اور بہت تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب. ہی ریئلی ڈزنٹ نیڈ این انٹروڈکشن، بٹ بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ بین الاقوامی امور ہیں ان پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی ہی از ایسوسیٹیڈ ود دا باسٹن یونیورسٹی، وہ وہاں ڈین ایمیریٹس ہیں اور پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے. ویلکم ٹو دا شو سر. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ آپ سے بات کرنی ہے. اگر پہلے صرف ہم جنگ کے حوالے سے بات کر لیں جو اسپیسیفک ڈے ٹو ڈے ایونٹس ہیں، پھر اس کے جو اثرات ہم کہتے ہیں نا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہیں اس پہ آئیں گے. سر، ڈونلڈ ٹرمپ نے ارادہ کیا ہے، اب وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا ہے. دنیا نے انکار کر دیا ان کی مدد کرنے سے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ مرینز جو ہیں کچھ 2500 کے قریب وہ بھی انہوں نے روانہ کر دیے ہیں گلف کی طرف، مگر کچھ واضح یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سچ مچ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیج رہے ہیں. وہ کیسے کھولیں گے ان اسٹریٹ کو؟ کوئی جس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹجی واضح نہیں ہے، نہ کوئی ٹیکٹک واضح ہے، بس یہی نظر آ رہا ہے کہ بمباری ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ عارفہ. دیکھیں، آپ بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. ایز یو سیڈ، وضاحت یا واضح تو کوئی چیز شروع سے ہی نہیں ہے نا. اس جنگ کا جو ایک پہلو اہم ہے جو لوگوں کو تذبذب میں ڈال رہا ہے، جو الائنسز کو بریک اپ کر رہا ہے، جو اس ساری چیز کو پروپیل کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً جنگوں میں وضاحت ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنا ایکسٹریم میجر ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے گول کیا، آپ کیا اسٹریٹجی ہے، تو لوگ جنگ میں نہیں جاتے. اس جنگ میں تو پہلے دن سے ہی مسئلہ یہ تھا کہ سوال کی کیوں ہے، کس لیے ہے، کیسے ہے، واز نیور کلیئر. اور ٹو دی ایکسٹینٹ وہ کلیئر ہوتا تھا تو وہ تبدیل ہو جاتا تھا. اور یہ جو لیک آف وضاحت ہے، یہ جو انسرٹنٹی ہے، میرے خیال میں یہ اٹ سیلف ایک لیئر ہے اس کیفیت کی جس میں دنیا ابھی پائی جاتی، اپنے آپ کو پاتی ہے، جس میں ملکوں کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کریں، اس لیے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ جو انسرٹنٹی ہے نہ صرف دنیا میں، ہم نے یہ نیٹو کے دوسرے ممالک کے ریئیکشن سے دیکھا، لیکن امریکہ کے اندر جنگ جب شروع ہوتی ہے تو نیئرلی آلویز آپ کا جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، جو نہیں بھی ہوتے وہ آ جاتے ہیں. یہ جنگ پہلے دن سے ہیز بین unpopular ود ان دا کنٹری جو سپوزڈلی پہلے دن جیت گئی تھی، امریکہ. So that itself is an important thing. اور in a way وضاحت کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے شاید کہ کوئی گول نہیں تھا، لیکن جو گول تھے جب وہ اچیو نہیں ہوتے تھے تو وہ تبدیل ہو جاتے تھے کہ رجیم چینج ہے، اچھا نہیں ہوئی تو پھر لیڈر ہٹا دیتے ہیں، اچھا اس سے نہیں ہوا تو پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اچھا اس سے نہیں ہوا تو so on so forth. So یہ جو لیک آف کلیئرٹی ہے اس کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے and that is very important. لیکن وہ جو بمباری ہے وہ بغیر ریزن، یہ بغیر امپلیکیشن کے نہیں ہے. ایک مجھے اجازت دیجیے کیونکہ یو آر رائٹ اینڈ ایوری ون از رائٹ کہ ایران ہیز شون ریمارکیبل، ایک بڑی جو سرپرائز ہے وہ جو اس کی اسٹیٹ کے گورننس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اسٹیبلٹی کی. کیونکہ مستحکم ملکوں میں بھی آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ایک کے بعد ایک جو لیئر ہے وہ آپ ریموو کر دیں گے، نہ صرف پچھلے 3 ہفتے میں لیکن اس سے پہلے آپ پچھلے 2 سال میں دیکھ لیں، اینڈ یٹ وہ somehow resiliently واپس آ جائے گی. So that is certainly clear. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا. In a way اب جنگ یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیل خصوصاً ان کی وہ جو موئنگ دا گراس والی اسٹریٹجی ہے، ان کی اسٹریٹجی شاید یہ ہو گئی ہے اس میں کہ ہم ان کی لیڈرشپ کی لیئرز کو باری باری ڈیگریڈ کریں گے. اور جو ایک دوسری سرپرائز تھی کہ ان کا جو آرسنل ہے، جو ان کے ڈرونز ہیں یا میزائلز ہیں، جو توقع سے زیادہ ہمیں افیکٹو بھی نظر آئے اور مقدار میں بھی نظر آئے.
چلو ٹھیک ہے اگر ہیں بھی تو ہم انہیں ڈیگریڈ کرتے جائیں گے. اینڈ ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہیں بفور ایران کسی نے کسی وقت تو کرمبل کرنا پڑے گا نا. ایٹ سم پوائنٹ آف صحیح. دیٹ ڈیگریڈیشن وہ کرمبل ہوگا. تو ان اے وے اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے ایک اور لیئر آئے گی اس کو موو کر دو, اس کے بعد ایک اور آئے گی اس کو موو کر دو, ایونچولی جو ہے دس ول دھڑام کر کے یہ گر جائے گا. ایران کی اسی لیے اسٹریٹجی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ایسا ہو آپ کاسٹ آف وار کو اتنا بڑھا دو, نہ صرف ان دو طاقتوں کے لیے امریکہ اور اسرائیل لیکن باقی دنیا کے لیے, کہ دے ہیو نو آپشن بٹ ٹو گو بیک. تو ان اے وے اب یہ ایک وہ جس کو گیم آف چکن کہتے ہیں نا کہ بلنک پہلے کون کرے گا. پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بلنک کرنے والی ان کی وہ نہیں ہے, پرسنالٹی نہیں ہے. ہی آئی تھنک وڈ وانٹ ٹو کم آؤٹ لیکن اونلی آن دا ٹرمز کہ میں جیت گیا, میں نے کتنی بڑی فتح دی. اور ایران جو ہے وہ اب اڑ گیا ہے کہ جی ہم آپ کو یہ فیس سیونگ نہیں دیں گے جو آپ سو کالڈ سرنڈر مانگ رہے ہیں, ایون نامنل بھی نہیں دیں گے, جو پچھلی ہم نے کئی بار دیکھا کہ ایران دے دیتا تھا. پچھلا جو ہوا اٹیک ان کی نیوکلیر فیسلٹی اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. دیٹ از دا اسٹیل میٹ, جو ہے نا گیم آف چکن, جس میں آن دا گراؤنڈ یہ ہے. اور وہ دنیا کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے ہرموز کی وجہ سے. آپ نے ہرموز کا کیا, سوری میں دوسری طرح چل گیا, مجھے ایک جملے میں اس کی اجازت دیجیے. جی سر. جو ہرموز کا اسٹریٹ آف ہرموز کا مسئلہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے کھولنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک ہی فلی فگرڈ آؤٹ کہ اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے. حالانکہ بارہا ایران نے بھی اور دوسروں نے بھی انہیں بتایا, انہوں نے باقی ملکوں سے کبھی ریکویسٹ نہیں کی مدد کی. انہوں نے یہ دس از امپورٹنٹ, یہ جو آپ نیٹو کے آپ نے بڑا اچھا جو کلپ چلایا, the thing was کہ he never requested, انہوں نے آرڈر کیا تھا اچھا اب تم آ جاؤ میں کہہ رہا ہوں, اور آرڈر کیا تھا آفٹر ایک پورے سال آف ابیوزنگ آل ہز ایلائز. اور اب وہ جو ایلائز ہیں ایک تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تپے ہوئے کہ یار تم ہمیں کہتے رہے ہو کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ مرنے کے لیے آ جاؤ. اور دوسری طرف دیر کیلکولیشن از کہ یار ہمیں یہاں سے جہاز نکالنا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم صرف ان کو روکیں گے جو امریکہ کے ساتھ ہے. تو امریکہ کے ساتھ ہونے کی جو کاسٹ ہے وہ ایران نے بڑھا دی ہے. Now will there be boots on the ground or not, مجھے نہیں پتا. لاجک یہ کہتی ہے کہ امریکہ اب تک سیکھ چکا ہے کہ that is not the place to go. لاجک اور پالیٹکس یہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جانا چاہیں گے, لیکن ایک لاجک یہ بھی ہے کہ جب کوئی اور آپشن نہیں رہ جائے گا تو کوئی نہ کوئی نیتن یاہو یا ان کے کوئی اور ہیکسیٹ صاحب یا کوئی اپنے آپ کو اور امریکہ کو کنونس کر دیں گے کہ یار ہاں ہم جانا تو نہیں چاہتے بوٹس آن دا گراؤنڈ, لیکن اب جو ہے نا یہی ایک حربہ رہ گیا, بس تھوڑے سے بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیج دو اور وہ جو ہے وہ بلڈنگ ریڈی ہے کرمبل ہونے کے لیے. سو یہ جو ایسکیلیشن والی گیم ہے دیٹ از واٹ وی آر ان اینڈ دیٹ از ویری ڈینجرس. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے خطے میں مڈل ایسٹ میں جنگ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ اگر پہلے ہم جو ڈومیسٹک پریشر پوائنٹس ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہیں, اگر ان کو ذرا دیکھ لیں, استعفیٰ بھی آ گیا, ماگا میں ہمیں سپلٹ بھی نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس وجہ سے شاید صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ ہوگا اور دباؤ یہ ہوگا کہ وہ جنگ کو جلد از جلد ختم کریں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو تجزیہ ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ دباؤ ہے اور اس کی وجہ سے وہ کوشش بھی کریں گے؟ جی جنرلی آئی تھنک اگر کسی دباؤ کو وہ رسپونڈ کریں گے تو اسی دباؤ کو رسپونڈ کریں گے. ان اے وے ابھی تک ان کا زوم یہ تھا, ہز فیلنگ ہیز بین کہ یار میرا بیس اتنا اسٹرانگ ہے. وہ مشہور وہ کہتے ہیں نا کہ میں انہیں کہہ دوں کہ نیو یارک میں جا کے اپنے آپ کو گولی مار دو تو یہ مار دیں گے. ہی تھنکس کہ ان کا جو فالوئنگ ہے وہ اتنی کلٹ ہے, اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ جو کہیں گے وہ سوچے سمجھے مان لے گی. اینڈ ویو سین کہ بہت ساری ایسی چیزوں میں ہے. سو اگر کہ ایسی چیز ہے جو ان پہ امپیکٹ کر سکتی ہے, آئی تھنک دیٹ از ڈومیسٹک اور ان کے بیس کا پریشر, ناٹ اونلی بیکاز جو نومبر کی الیکشن آ رہی ہے بٹ آلسو بیکاز ان کے ذہن میں اپنی لیگیسی اور اپنا زوم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ از امپورٹنٹ. اینڈ اس پہ جو ہے یکے بعد دیگرے آپ کو نظر آ رہی ہے کرمبلنگ. ایک کرمبلنگ تو وہ ہے کہ جو ان کا جو بہت سارا بیس ہے وہ تو بیس ہی اس لیے تھا کہ جی میں جنگیں نہیں کروں گا, میں انٹرنیشنل وہ نہیں کروں گا ایڈونچرز.
اب تو وہ اس ایڈونچر کے بعد کیوبا کے ایڈونچر کی بھی بات کر رہے ہیں. سو ان اے وے ایک تو وہ ان کا ہے. دوسری جو لیک آف اسٹریٹجی ہے کہ دیکھیں نا, لیک آف سکسیس ہے کہ اچھا جی ایپسٹین فلائن, آرگومنٹ یہ ہے, آئی ڈونٹ نو اف اٹ از ٹرو اور ناٹ, آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ایپسٹین فائل کا مسئلہ بڑا بڑا ہو رہا تھا الیکشن سے پہلے, تو اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایران کر لو. اب اس ایران اتنا بڑا ہو گیا اور سنبھل نہیں رہا کہ اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کیوبا کی بات کر لو یا کوئی اور بات کر لو. سو ہی از آلسو رننگ آؤٹ آف آپشنس. اینڈ آپ یہ استعفیٰ تو ہے ایک طرف ہے, اس کے علاوہ جو میجر وائسز ہیں ود میجر فالوئنگ, چاہے وہ ٹیلر گرین ہوں, چاہے وہ ٹاکر کارلسن ہوں, چاہے وہ دوسرے ہوں, وہ جو ہے پائل اپ ہو رہے ہیں. اور فائنلی فرسٹ ٹائم ان مائی لائف جو اسرائیل کارڈ ہے وہ بجائے ان کے بیس کے لیے یونیفائنگ ہونے کے, وہ خود ایک مسئلہ بن گیا. پہلی بار سوال ایسا پوچھا جا رہا ہے جو پہلے سوچا بھی نہیں جاتا تھا, سرٹنلی بولا نہیں جاتا تھا. اس وقت امریکن آپ کوئی ٹیلی ویژن کھول لیں, اگر 2-4 چینل آپ موو کریں گے تو آپ کو کہیں گفتگو مل جائے گی کہ یار یہ تو جنگ ہماری ہے ہی نہیں, یہ تو اسرائیل کی ہے. اینڈ پیپل آر آسکنگ کہ یار ہم اسرائیل کے کتنے, ریپبلکنز آر آسکنگ, کانگریس میں پیپل آر آسکنگ, ڈیموکریٹس آر آسکنگ. سو یہ جو غزہ سے شروع ہوئی تھی ایک سلائیڈ آن the اسرائیل بیس اور لابی تو ابھی بھی موجود ہے, لیکن ان کا جو چورن ہے وہ بک نہیں رہا. سو آل دیز تھنگس, if anything can change Donald Trump's view, I think it will be that. آخر میں اور ایک لیکن چینج ہونے کے لیے وہ one thing that will be necessary is کوئی ویزیبل سائن جہاں وہ کہہ سکیں جی میں جیت گیا, بیکاز ان کی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ہاں یار غلطی ہو گئی واپس آ گئی. اور اس جیت گئے میں ایک ڈر یہ ہے کہ کوئی ایسا قدم اتنا ڈراسٹک نہ ہو, وہ جو باری باری کہتے ہیں نا ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, تو if he actually means that, تو what is it جو ان ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے خطے میں مڈل ایسٹ میں جنگ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے وہ اسرائیل کا ذکر کیا اور اس کے وہ بحث اب چل رہی ہے کہ ان کا انفلوئنس, تو سر یہ دس از آلسو کلوزلی کنیکٹڈ ٹو دس ویسٹرن الائنس جس کا میں نے ذکر کیا. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں گارڈین میں سٹوری چھپی اور بھی سٹوریز چھپی, جو بہت دلچسپ ان میں ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مذاکرات ہوئے ایران سے, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کافی حد تک جو ذمہ داری ہے ان ٹاکس کی فیلئر کی, وہ امریکہ پہ ڈال رہے ہیں, وٹکاف پہ, جیرڈ کشنر پہ. کچھ سٹوریز میں یہ کہا گیا کہ ان کو بالکل معلوم ہی نہیں تھا, سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. کچھ نے ایک دو کوٹس تو اس طرح کے تھے کہ وہ تو امریکہ سے زیادہ اسرائیل کے ایجنٹس رکھتے ہیں. سو یہ ان سٹوریز کو اگر میں اس طرح دیکھوں کہ یہ یورپین یا انگریزی اخباروں میں کہانیاں چھپ رہی ہیں جن پہ نہ صرف ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے امریکہ پہ, بٹ امریکہ میں بھی کچھ افراد پہ کہ ان کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. That alliance where nobody ever questioned the US is not just falling apart on the basis of Trump administration, but also the Israel question. نہیں بالکل ایکچولی اسرائیل کوشچن پہ ہی کر رہی ہیں. دیکھیں جب اس کی پراپر تاریخ لکھی جائے گی تو وی ول سی کہ یہ شروع جو ہے اس جنگ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ تو ان جو وہ اسٹوڈنٹس کے کیمپس تھے یونیورسٹیوں میں جو ہمیں نظر آئے غزہ کے آغاز میں, وہاں ہم نے یہ جو کرمبلنگ دیکھنی شروع کی. آپ کی نظر اس پہ بڑی گہری ہے اور بڑے سالوں سے ہے. آپ کو کوئی یاد پڑتا ہے کہ اس قسم کے اخبار میں, اس قسم کی جگہوں پہ, گارڈین وغیرہ میں اس قسم کی سٹوریز ہوں جو اس تواتر سے اسرائیل پہ کوشچن کریں؟ یہ تو وہ سٹوریز ہے نا جو آپ بولتے تھے تو اگلا پوچھتا تھا اچھا تم کیا کہہ رہے ہو, تم اینٹی سیمیٹک تو نہیں ہو, سو آن سو فورتھ. سو یہ جو سی چینج ہے یہ بڑی سیریس ہے. اس سی چینج کا ایک بڑا ڈینجرس پہلو یہ ہے, میں پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں, کہ اس کی وجہ سے نیتنیاہو پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. I think he is very clear, آپ کی میری اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے, he is very clear in his mind کہ یہ this is his last best chance. وہ این جان گئے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ میں ایسا صدر نہیں ملے گا, لیکن امریکہ میں جو میرے پاس
ایک کارٹ بلانش تھا پولیٹیکل، وہ اب ختم ہو گیا. ہی سینگ دا رائٹنگ آن دا وال، اور اس کا اثر یہ ہے کہ دین وہ ہر حربہ لگا دیں گے. وہ ہم نے غزہ میں بھی دیکھا ہے اور وہ ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از ناؤ نو ہولڈز بارڈ. آپ نے اسیسینیشن بھی کر دیا، آپ نے شہریوں پہ بھی کر دیا، آپ نے نیوکلیر پہ بھی اٹیک کر دیا. تو یہ جو ہم ایک ایکسٹریم نو ہولڈز بارڈ اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں اسرائیل سے، آئی تھنک اٹ از کمنگ پارٹلی، ان کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ یار وہ ونڈو جو ہے بڑی تیزی سے کلوز ہو رہی ہے. سو اس سے پہلے کہ کلوز ہو، جتنا میں نے کرنا ہے ابھی کر دوں کیونکہ باقی موقع نہیں ملے گا. So that is also very clear. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے خطے میں مڈل ایسٹ میں جنگ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، اب اس کے ساتھ آبویسلی جیسے دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم نے جیسے پہلے آئی تھنک آپ کے ساتھ ہی کچھ سال پہلے یہ گفتگو کی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے وہ ٹرینڈز جو ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں، اور اب بھی شاید یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ٹرینڈز تو پرانے تھے، تیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سر، اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں، وہاں جو غیر یقینی ہے، ایک غیر استحکام کی صورتحال ہے، وہ تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، مگر اس دفعے ود دس پرٹیکولر وار وہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان تک پہنچی ہے. چاہے وہ دبئی سے لوگوں کا نکلنا ہو، ایمریٹس اور قطر کی فلائٹس کینسل ہو. Do you think this is an impact that will stay for some time؟ یہ جو اثر پڑا ہے، یہ جو غیر یقینی کی صورتحال آئی ہے، اس کا کتنا اثر ہوگا ان ممالک پہ جو ہمیں لگ رہا تھا اب آج سے میرے خیال میں سال پہلے ہی کہ اب تو the future lies with them؟ عارفہ، میرے خیال میں جو ہے نا، تھینک یو فار دس کوشچن، کیونکہ میرے خیال میں ہمیں، جیسے آپ نے کہا کہ وی آر سو انوالوڈ ان دا مومنٹ ایز وی شوڈ بی، کیونکہ مومنٹ اتنا بڑا ہے کہ ہم بڑی پکچر شاید کئی بار نہیں دیکھتے، اور یہ وقت ہے بڑی پکچر دیکھنے کا. وہ جو تبدیلی، کئی بار آپ کی میری بات ہوئی ہے، مائی آنسر آلویز واز کہ کوئی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں بٹ وی ڈونٹ نو کہ کیسے ہوں گی. رائٹ، میرا آرگیومنٹ پچھلے 4 سال سے یہ رہا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، دیٹ از کلیئر، بٹ وی ڈونٹ نو واٹ اٹ از. اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ واٹ اٹ از. ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ نے فورس کر دیا ہے وہ ڈائریکشن، گلف میں بھی لیکن دوسری جگہ بھی. الاؤ می ٹو اسٹارٹ ناٹ ود گلف، لیکن جو امریکن الائنس تھی، ڈونلڈ ٹرمپ ہیز مس ریڈ کہ وہ الائنس امریکہ کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی. وہ کہتا تھا جی میں عراق میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، اور بلیئر کہتا تھا یس سر. رائٹ، میں پارلیمنٹ کے پاس نہیں آتا، تم نے کہا میں آ گیا. اس نے کہا جی میں نیٹو بھیج رہا ہوں افغانستان میں، میرے ساتھ آ جاؤ. نیٹو نے کہا جی سر میں آ رہا ہوں. اس بار جی سر نہیں ہوا. اینڈ دیٹ بریک اپ جو آپ نے کہا نا، یہ جو آپ نے کشنر وغیرہ کی بات کی، تو وہ انکمپٹنس کی بات ہو رہی ہے، وغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک جو سلائٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ریئیکشن الائنس کا بکھرنا، میرے خیال میں وہ الائنس از گون. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نئی الائنس بن گئی ہے، لیکن آئی تھنک دا سو کالڈ ویسٹرن الائنس از نو مور. اب وہ کچھ نئی شیپ کیا لیتی ہے آئی ڈو ناٹ نو. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیگوسیشنز میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے کسی کو کنسلٹ ہی نہیں کیا. وہ باری باری یہی کہہ رہی ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے، تم نے جانے سے پہلے ہم سے پوچھا تھا، ہم سے بتایا تھا، ہم بھی اس نیگوسیشن میں بیٹھے تھے، ہم تو کچھ اور دیکھ رہے تھے. اینڈ دین وہ یکے بعد دیگرے جو آپ نے سلائڈز کی، اور آپ نے جو بدتمیزی کی، اور آپ نے جو ان کے ساتھ لٹرلی گالی گلوچ کیا، ناٹ اونلی ٹرمپ نے لیکن وینس نے، اس کے بعد روبیو نے، جب وہ ڈیووس گئے، تو اس کی کوئی نہ کوئی ایک قیمت تو ہوگی، یا گرین لینڈ پہ تو وہ بکھر رہی ہے. سب سے بڑا جو ہے وہ اس کا امپیکٹ یقیناً مڈل ایسٹ پہ ہے. اینڈ مائی سینس ہیز بین کہ ان اے وے اسرائیل یا نیتن یاہو خاص طور پہ تو جنگ اس کے پہلے دوسرے دن ہی جیت گئے تھے. اینڈ دیٹ واز بیکاز وہ سو کالڈ رجیم چینج تو کبھی نہیں ہوئی، لیکن جو ان کی اس سے بھی بڑی خواہش تھی وچ واز کہ اس ریجن کو آپس میں لڑا دو. اسرائیل کی سیلف پرسیپشن یہ ہے ہم چھوٹے سے ہیں، ہمارے ارد گرد سارے ہمارے دشمن ہیں. اور تاریخ یہ ہے کہ 60s میں 70s میں یہ سارے عرب ممالک مل کے ہمارے خلاف آ گئے. تب سے جو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ میرا جو نیبرہڈ ہے وہ اگر خود انسٹیبل ہوگا، اور خود یہی دیکھیں نا، وہ جو موئنگ دا لون کی اسٹریٹجی لبنان میں ہو، جارڈن میں ہو، سیریا میں ہو، عراق میں ہو، اب وہ اسی چیز کو اگر اس ریجن میں بھی لے آئیں، اینڈ لے آئیں بائی فورسنگ ان مینی ویز ایران
ایران میرے خیال میں کوئی خوشی سے نہیں گیا ان جو امریکن ایسٹس ہیں گلف میں اس کے خلاف. جب اس کے پاس سارے دوسرے آپشن بند ختم کر دیے گئے تو ان اے وے اسرائیل ہیز فورس دیئر ہینڈ انٹو اے تھنگ کہ اب وہ جو پورا ریجن ہے وہ آپس میں کشیدہ ہو جائے. اسرائیل کی طرف سے تو اس سے بہتر کوئی آپ کا رزلٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو آپ نے شروع میں کہیں بات کی تھی کہ ان ممالک میں بھی یہ شاید سوچ یا کم از کم خبریں یہ ہیں, آئی ایم ناٹ شیور ان خبروں کا, لیکن خبریں ہیں جو میں آتا ہے کہ جناب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو فائنل سلوشن پہ لے آؤ. پھر انسان سوچتا ہے فائنل سلوشن ہے کیا, اور فائنل سلوشن کے بعد ہرموز کا کنٹرول پھر کس کے پاس ہے؟ اچھا اگر ایران کے پاس نہیں ہے, یہ تو جغرافی کا مسئلہ نا, تو پھر کس کے پاس ہے؟ جی اسرائیل کے پاس ہے. اور کیا اگر اسرائیل کے پاس ہوگا تو وہ بڑا دوست ہوگا ان ممالک کا. سو یہ ایران کے لیے بھی بڑا مشکل ہے, اسی لیے ایران بڑی کیئرفلی اس کو ایٹ لیسٹ مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب وہ کہتا ہے نا ہم آپ پہ نہیں کر رہے, ہم جو یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی ہے فار اینی ون جو یو ایس کا ساتھی نہیں ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو فورس دیم کہ وہ اپنے آپ کو یو ایس سے ڈسٹینس کرے. اور یہ ممالک آر فائنڈنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. اس میں ہرموز سے زیادہ میرے خیال میں ان کی جو ایک آئیڈینٹی اور ریپوٹیشن ہے, دیکھیں نا یہ گلف کا ریجن تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, اس کی تو بیسس آف اٹس گروتھ از ناٹ جسٹ آئل, اٹ از کہ یہاں ریلیٹو اسٹیبلٹی بھی ہے, ماڈرنٹی بھی ہے, جہاز بھی آتے ہیں, یا انویسٹ بھی کر لو, یا اپارٹمنٹ بھی لے لو, یا چھٹی کرنے بھی آ جاؤ. تو جو چیزیں آپ سب سے زیادہ پرائز کرتے ہیں جب وہ انڈر کوشچن مارک آ جائے تو دین دا اسٹیکس آر ویری ہائی. میرے خیال میں جو سب سے نازک گیم ہے وہ یہی ہے. ابھی تک ان اے وے گلف ممالک نے صحیح. ریسٹرینٹ شو کی ہے, لیکن ان اے وے اسرائیل وڈ وانٹ کہ وہ ایران کو کوئی ایسا پش کرے کہ ایران ٹیک سم ایکشن جس کے بعد وہ ریسٹرینٹ نہ کر سکیں. اینڈ ایران وڈ بی ورڈ کہ یار ہمارا کوئی بم ادھر سے ادھر ہو گیا اور کوئی ایسی چیز لگ گئی کہ جن کو ہم واپس نہ ڈال سکیں. سو یہ دس از ٹرولی, یہ صرف گولہ باری نہیں ہے, دس از ٹرولی ورلڈ چینجنگ ان دیٹ سینس. But Doctor, very quickly, we have very little time left, so maybe about, a minute. What do you how do you see the Gulf states reacting to it? اور میں یہ اس لیے بھی پوچھوں کیونکہ ایک تو معاشی اینگل ہے, دوسرا انہوں نے پیچھے کچھ شکایت بھی کی کہ امریکہ نے ہمیں تو اتنا پروٹیکٹ نہیں کیا جتنا اسرائیل کو کیا. تو کیا آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ ویری کوئکلی سر. میں سچی بات ہے, آئی ڈو ناٹ نو, اور میرے خیال میں گلف والوں کو بھی نہیں پتا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا کہ امریکہ نے تو اگر بتایا بھی تو یہ بتایا یار یہ 2 دن کی مارے فکر نہ کرو, تھوڑا سا نقصان ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. اور یہ جو بات ہے کہ جی گلف اب پش کر رہا ہے کہ ایران کا فائنل سلوشن لاؤ, مجھے اس پہ صرف مطلب یہ سوچ ضرور آئے گی, لیکن دی اسٹریٹجک ایلیمنٹ از کہ اچھا اگر وہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ جب کہ امریکہ کا انٹرسٹ جو بیس ہیں وہ ان ممالک کو بچانے کے لیے تو نہیں تھے, یہ تو اب تک کلیئر ہو چکا ہوگا نا انہیں. بلکہ کلیئر پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب قطر پہ اٹیک کیا نیگوشیٹرز پہ اسرائیل نے, اور امریکہ کا ری ایکشن بھی. سو ان اے وے اس وقت سب سے زیادہ پریشر شاید ان گلف ممالک پہ ہی ہے. دیٹ از وائی دے ہیو بین کیئرفل. انہوں نے وہ نیجک ری ایکشن ابھی تک نہیں کیا, کیونکہ وہ ان اے وے what they would want is کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچیں, they would be very desirous کہ اس کا کوئی حل ہو جائے جس سے the two sides, اسرائیل امریکہ ایک طرف اور ایران دوسری طرف اسٹیپ بیک کر دیں. سو اس وقت اسٹیپ بیک کرنے کا جو سب سے بڑا انسینٹیو ہے وہ ان دو کو ہے, اور اسٹیپ بیک کرنے کا سب سے کم انسینٹیو جو ہے وہ اسرائیل کو ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ, بٹ آج کیونکہ اب عید کی آمد ہے, ہم سب کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک, اینڈ وی ول سی یو آفٹر دی عید بریک از اوور.